बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब और मैं इस वक्त लाहौर में उस जगह पे मौजूद हूं जिसका कि नाम अनारकली है, और उस बदकिस्मत प्लाजा के नीचे जिसका नाम अल करीम और जिसके मालिक को ज़का के तौर पे कहा जाता है, जिसको कि अभी तक सब लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ चले गए। ख़वातीन हज़रात, ये वो जगह है, ये अनारकली वो जगह है जहाँ पे कि बरतानिया की फ़ौज एक ज़माने में रहा करती थी, और ये वो अनारकली है जहाँ से जब बरतानिया की फ़ौज लाहौर शहर से बाहर निकली तो दो चीज़ों का वजूद लाहौर ने देखा। एक माल रोड का वजूद जो है वो आया, और एक लाहौर का कैंट जो है वो इस मुल्क ने और इस शहर ने जो है वो देखा। इतनी पुरानी तारीख़ का शहर हो, और जब उस शहर में आप बैठे हों और आपको तारीख़ का एक कतरा नज़र ना आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कौम जो कि इस मुल्क की कौम है, जो शहर में आबाद है, वो अपनी तारीख़ से या तो वाकिफ़ नहीं है या अपनी तारीख़ का वो इतना कदर नहीं कर सकती जितनी कि उसको करनी चाहिए थी। फिर तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि अगर लोग अपनी तारीख़ को याद नहीं रखेंगे तो आने वाला वक्त उनको भी उसी तरह भुला देगा जिस तरह की आपने तारीख़ को भुलाया। आज अनारकली में बैठ के इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वो अनारकली नहीं है जिसको कि हुकूमत को, आने वाली कई हुकूमतों को और लोगों को उस तरह से रखना चाहिए था जो इसका कदीम विरसा था। ख़वातीन हज़रात, आज यहाँ जो हादसा पेश आया उसमें बात करने के लिए हमारे पास बहुत से मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें के अशरफ भट्टी साहब जो कि ऑल पाकिस्तान ताजिर यूनियन के सदर हैं, जिसमें मतीउर रहमान साहब हैं हमारे पास बैठे, जिनमें कारी अब्दुल कयूम साहब हज़रत आप हैं, और सबसे मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त जिनके ऊपर बहुत बड़ा ज़िम्मा है इस सारे शहर का, डॉक्टर रिजवान नसीर DIG DG 1122, और बिलाल यासीन जो हैं, इनको हमने मदऊ किया था जो कि MPA हैं, और वो तशरीफ़ नहीं ला सके और उनका फ़ोन जो है वो भी अटेंड नहीं हो रहा। यकीन कीजिए कि अगर यहाँ पे आज जलसा होता नून लीग का और यहाँ पे देगें पक रही होती तो वो ज़रूर आते, लेकिन स्वयं पे लोगों के बच्चों पे MPA के आने का शायद फ़र्ज़ नहीं बनता, वो नहीं आ सके। मैं सबसे पहले हज़रत आपकी तरफ तवज्जो दिलवाऊँगा। आप पहले तो अपना नाम और तारुफ़ करवा दीजिए, फिर बताइए कि आपका इस हादसे और इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद जावेद है, और मैं इस मालिक के अंदर, इस दुकान के मार्केट के अंदर हांगकांग वाच सेंटर के नाम से कारोबार चलाता हूँ पिछले 30 साल से। और ये मालिक ये इमारत भी यहाँ 30 साल से है? जी हाँ। ये दोबारा कभी बनी थी? 1980 में ये कंस्ट्रक्शन हुई है। कंस्ट्रक्शन 80 में हुई है? हाँ जी, हम 85 में यहाँ आके जी। तो मार्केट में सेटल हुए। तो हमें बार बार डराया धमकाया जाता है, थर्ड किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के गुंडे लेके आते हैं। किस वजह से? खाली कराने के लिए। इस बिल्डिंग कौन कहता है आपको? इसके जो प्रॉपर मालिक हैं हाजी जहीर साहब। तो आप लोग काबिज हैं या किराएदार हैं या हम मालिक? किराएदार हैं, मगर ये देखें कि 85 में हमने 1,15,000 रुपये गुडविल पे की है। वो कहते हैं जी वही ले लें आज, बस जो आपने दिया हुआ है, जबकि आज वैल्यू जो है। यहाँ पे एक दुकान का किराया कितना है? एक दुकान का किराया किसी का है 6,000, किसी का है 7,000, मुख्तलिफ तरीके से हर 3 साल के बाद। तो मालिक का ये आपको कहना था, थ्रेट करने की वजह ये थी कि किराया या तो बढ़ाया जाए या कोई और सिलसिला किया किराया जाए? तो हम एवरी 3 ईयर्स बढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। उनके जो शराइत है। सानिया कैसे हुआ ये? सानिया ये बैटरी सेल, उसके अंदर कोई केमिकल मौजूद था। ये सारी मार्केट जो है ये जी घड़ियों की मार्केट है, और इसमें सेल इस्तेमाल होता है। सेल इस्तेमाल होता है घड़ियों में, मगर इतना शिद्दत देने वाला नहीं होता। इसका क्या नहीं होता? इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी शिद्दत से ये काम हुआ है। अच्छा, आपको इस बात का कैसे अंदाजा है कि इसकी शिद्दत नहीं होती? एक बोरी रखी हुई थी, उस बोरी को उसने फेंका है, फेंकते के साथ ही वो केमिकल ब्लास्ट हुआ है, और फौरन विद इन नो टाइम ये आग इतनी भड़क गई कि बच्चा मेरा अंदर मौजूद था, मोहम्मद नुमान खान, जिसकी शहादत का दर्जा रहती है। और आप ये देखें कि मैं सब्र नहीं कर सकता, और हुकूमत की बेइज्जती देखें कि महसूल कौम, ऐसे बेगैरत लोग कि वो आके किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने हमारी दाद रसाई नहीं की है। यहाँ पे हजरत आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर कोई शख्स नहीं आपके पास? कोई शख्स नहीं आया, नॉट कम हियर, MPA, MNA, कोई लोकल, किसी किस्म का? नॉट कम हियर। खुदा की कसम इस बात पे यकीन ही नहीं आता अगर ये आपके मुंह से ना सुनता और कि हुकूमती सतह पे कोई शख्स ही नहीं आया। मैंने जनाजे के अंदर मलक परवेज साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, उनसे मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की, प्लीज़ इसको आप पर्सनली टैकल करें और हमारी दाद फरियाद सुने। आज इस थाने को 6-7 रोज गुजर गए हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोटी प्रोवाइड कहाँ से करें?
آپ بتائیے کہاں سے کریں؟ कैसे करें? आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ। میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب یہاں پہ یہ ہنگامہ سارا ہو گیا اور آپ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینے والے ہیں، کوئی آپ میں سے بالکل، ایسا ہے جو ٹیکس ٹیکس نہ پیئر دیتا ہو؟ الحمدللہ ٹیکس ٹیکس دیتے پیئر، ہیں، ہاں جی۔ کرایہ دار ہیں، ہاں آپ جی۔ تھریٹ بھی لے رہے ہیں اور حکومت کی سرپرستی بھی یہاں پہ قطعی بالکل، طور پہ نہیں، نہیں بالکل ہے۔ نہیں۔ حضرت آپ کی طرف آؤں گا، یہ ایک جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا، بوری جو ہے وہ گری اور اس میں سے آگ لگی، یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے؟ یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو اس سے بات پتہ چلے گی۔ آپ کے بیٹے کی بھی شہادت ہوئی ہے یہاں پہ متی، وہ کیسے ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ انارکلی میں الکریم مارکیٹ میں ٹوٹل 13 شہادتیں ہوئی ہیں اور ایک آدمی زخمی ہوا اس کے اندر، ایک دکاندار۔ 13 شہادتوں میں ایک میرا بیٹا ولید بن متین شہید ہوا کتنی ہے، عمر بیٹے کی؟ اس کا اپنا کاروبار تھا، 20 سال عمر تھی، 18 سال کی عمر میں سے لیا تھا، ٹیکس نمبر بھی اس کا ہے، سارا کچھ ہے اور ٹیکس پے بھی کیا اس پہ۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر جو واقعہ اصل میں کیا ہوا، میں مغرب کی نماز پڑھنے گیا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں واپس آیا تو ادھر آگ لگی ہوئی تھی، اگلی لیئر میں اتنی شدید آگ تھی کہ یوں تھی کہ جس نے آگ کہہ رہی تھی کہ آج میں تھموں گی نہیں۔ ریسکیو والے ٹائم سے رہیں، اس میں کوئی بیٹا شک نہیں۔ دکان میں تھا؟ ہاں جی، بیٹا آپ نماز پڑھنے ہاں گئے جی، تھے، میں نماز پڑھ بیٹا کے شہید ہو واپس گیا، آپ بچ گئے۔ ہاں جی، میں باہر تھا، 13 بندے شہید ہوئے، آپ یقین کریں میں یہ سارے گواہ ہیں، آپ پروف کروا سکتا ہوں کہ 12 جو سے بندے ہیں نا، 12 جو سے لوگ شہید ہوئے ہیں سفوکیشن سے ہیں۔ ایک جو دم گھٹنے سے؟ ہاں جی، دم گھٹنے۔ ایک جو سا آدمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برن ہوا، 12 بندوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، اس کا خارجی راستہ ہوتا، اور کیونکہ فرسٹ فلور پہ انہوں نے خارجی راستہ نہیں دیا تھا، آپ یہاں پہ اس وجہ سے 1980 سے موجود ہیں، جی جی، ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں آیا ہوں تقریباً 14-15 سال سے۔ 15 سال سے بھی ہو گئے، تو آپ کو 15 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ خارجی راستہ میں نے نہیں ان ہے؟ کو بڑی دفعہ کہا اس خارجی راستے کو بنا دو، ایمرجنسی ایگزسٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ نے کس کو کہا؟ آج کل بہت زیادہ نا، کس کو کہا؟ یہ حاجی ظہیر صاحب کو جو ان کے مالک ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ سارا کرایہ دارہ نظام ہے یہاں پہ اس مارکیٹ۔ ظہیر صاحب اس کے مالک ہیں؟ ہاں جی، اور حاجی صاحب اب کہاں پر ہیں؟ حاجی صاحب پتہ نہیں کدھر ہے، وہ لاپتہ ہیں۔ حاجی صاحب لاپتہ ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر خارجی راستہ ہوتا تو یقیناً یہ شہادتیں بچ جاتی، اور دوسرا یہ کہ میں تو بے حسی حکومت کی ہے، کسی متاثرین سے یہ لوگ نہیں ملے، وہاں پہ 5 ملازم بھی ہمارے شہید ہوئے، 5 دکاندار ہیں، 3 لوگ باہر گئے، کسی لوگوں سے جا کے نہیں ملے، ہم کہاں انصاف مانگے بتائیں؟ ہم تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہائی کورٹ از کو تو نوٹس لے لے، آپ کی بڑی مہربانی، ہم تو بہت تنگ ہیں، یہ دکانیں کاروبار بند ہے ہمارا 4 دن سے، کوئی یہ اس کو شرم نہیں اچھا آتی مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کاروبار آپ کے لوگوں نے لیے کچھ یہاں پہ ہم بحثیت فرد یا بحثیت یونین آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ نواز شریف کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں ایک سیکنڈ رک جائیے، نون لیگ کو ووٹ دیا تھا آپ نے؟ اب جی نہیں مائک کے بغیر بیٹا بات کر، بیٹا بھاگ کے جاؤ، مائک دے کر جاؤ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سارے یہ تاجر برادری جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہے، نون لیگ کو ہی ووٹ دی ہے اور اسی کی شاید یہ سزا تو حضرت یہ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے شہباز شریف صاحب آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، اور آپ کے تمام دوستوں سے جو یہاں کے نمائندے ہیں آپ کی جگہ پہ، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، لیکن جب ان کے بچے مر جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس نہیں آتے ہیں۔ یہ کراچی کا حادثہ ہو، یہ پشاور کا حادثہ ہو یا یہ لاہور کا حادثہ ہو، ان بچوں کے مرنے پہ آپ تشریف نہیں لاتے، لیکن آپ ووٹ لینے تشریف لاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس وقت سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اس وقت سے ڈر کیوں نہیں لگتا جب آپ کے گھر جنازے پڑے ہوں گے اور آپ کی نماز پڑھنے یہ لوگ آپ کے گھروں میں نہیں جائیں گے؟ اس وقت سے خدا کے واسطے خوف کریں۔ یہ بلڈنگیں جو اس وقت یہاں پہ ساری کھڑی ہیں نا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ اس کی طرف دلوانا چاہوں گا، یہ مائک آپ لے لیجیے گا پلیز۔ یہ ساری بلڈنگز جو کھڑی ہیں اس وقت، اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ میں اس وقت آگ لگ جائے تو یہاں سے ہم سب کا نکلنا ناممکن ہے، بلڈنگ میں سے نکلنا، خیر پہ ایک بات چھوڑ ہی دیجئے۔ کیا اس بات کا 1122 کو علم نہیں ہے کہ انارکلی میں اگر ایک ایمرجنسی ہوتی ہے تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا؟ یہ بالکل ہے، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہوتا ہے، because ہم اگر قریب آپ دیکھیں تو بالکل سامنے لوہاری پہ اسٹیشن بھی ہے، لیکن اگر آپ ٹرک کو اندر آنا ہو اور وہ اس سے آیا بھی، میں اسی جگہ سے انارکلی سے کراس کر کے آنے کی میں نے کوشش کی، ٹک می آلموسٹ ادھر سے لے کر صرف ادھر تک آنے میں کو 20 سے 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ یہاں لگا سے ہے۔ لے کے نارکلی کی 2 کلومیٹر کے آخر تک جتنی یہاں پہ بجلی کی تاریں لگی ہوئی ہیں، کوئی سیڑھی والی گاڑی آ ہی نہیں اس سکتی گلی کے اور اندر اوپر نہیں داخل جا ہو ہی نہیں سکتی، اوپر چڑھنا تو ایک دور کی بات ہے۔ پانی کا ٹرک اس جگہ سے ایک موٹر سائیکل کا گزرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، تو حکومتی سطح پہ اس کی پلاننگ کون کر رہے گا؟ جی یہ آئی تھنک یہ کر تو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس کا لیا ہے، اور فائر پریونشن اسٹریٹجی کے اوپر بھی اب انہوں نے وہ رکھی ہے میٹنگ،
اگر ہم اس پہ مؤثر اسٹریٹجی بن جائے، بیکاز اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ مختلف ایریاز ہیں جو کہ مختلف ایریاز رن ہوتے ہیں، جس طرح کچھ میونسپیلٹی کے ہیں، کچھ ایل ڈی اے کے ہیں، کچھ کینٹ کا ہے، ڈی ایچ اے کا ہے، پرائیویٹ سوسائٹیز آ گئیں. آج کوڈز پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے آج ہم رسپانس کے لیے تو ہم نے بلڈ کیا ہے، لوگ بھی ٹرین کر رہے ہیں، دن بہ دن اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ سب کا آئی تھنک یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے پلازے ہیں یا وہ چیزیں ہیں، ان کو بھی جس طرح یہ صرف ایک دیوار نہ ہوتی تو یہاں پہ ہم بات نہ ہوتی. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، یہ سب بڑی دور کی باتیں ہیں کہ وہ میٹنگیں ہوں گی، کب ہوگا. اس ملک کے اندر میٹنگوں کے اندر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پھول لگ سکتے ہیں، درخت لگ سکتے ہیں، برج بن سکتے ہیں، لیکن اس سڑک کے اوپر ڈاکٹر صاحب ایمانداری سے آپ نے اگر اس سڑک کے اوپر فائر ہائیڈرنٹس لگے ہوتے تو کیا کتنا بہتر نہ ہوتا، یہ 13 جانیں بچ سکتی تھیں. اس سڑک پہ کوئی فائر ہائیڈرنٹ جو ہے وہ نہیں لگا ہوا. جی آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں دو، ایک شہر کی جس وقت پلاننگ کرتے ہیں، اگر آپ پرانا شہر دیکھیں تو اس کے اندر اس زمانے میں انگریز نے ہائیڈرنٹس دیے تھے، اور اس وقت بھی یہ ہائیڈرنٹس موجود تھے. انفارچونیٹلی جیسے جیسے جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہاں پہ دونوں ہی انوالوڈ ہیں. اب اگر شالمی میں آپ جا کے دیکھیں، جب ہم نے وال سٹی کو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے فائر ہائیڈرنٹ ختم کر دیے، ہم نے انارکلی کے اندر فائر ہائیڈرنٹ ختم کر دیے. اگر ٹریننگ نہیں ہو سکتی لوگوں کی تو فائر ہائیڈرنٹ تو ہو سکتے ہیں، لوگ پائپ لگا کے اپنی آپ کو بچا سکتے ہیں نا. اور ہر بار ٹرک کو پانی بھرنے نہیں جانا پڑے گا. یہ ایک لازمی جز ہے جو کہ کسی بھی سٹی کی پلاننگ کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آج جتنے بھی نارکلی ان سب سے بھی جس طرح یہ بھی تھے، اب ایک صرف وہ دیوار اگر نہ ہوتی تو آج کم سے کم لوگوں کی ڈیتھ نہ ہوتی، سفوکیشن سے جو ڈیتھ ہوئی. یہ بھی انشور کریں اپنے لیول پہ بھی ہمیں اپنی کسی بھی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے، جو لوگ ہیں جو مکین ہے اس کا، ان کا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے نمبر 1 کہ وہاں سے نکلنے کی فوراً کوشش کریں. کچھ لوگ اپنا مال بچانے کی خاطر واپس اندر جاتے ہیں یا کچھ اور اس کے اندر بھی جا کے ٹریپ ہو جاتے ہیں اکثر. یہ دوسری چیز جو ہے سب سے امپورٹنٹ جس پلازے میں بھی ہے، رک جائیے گا، یہ بات کہنی آسان ہے لیکن غربت کا عالم یہ ہے کہ جان کمزور ہے، سستی ہے، مال مہنگا ہے، وہ جان دے کے مال کیوں نہ بچائیں. لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ساتھ، میں نے دیکھیے بند روڈ پہ 9/11/2012 یعنی کہ وہ انسیڈنٹ ہی تھا بھی 11 ستمبر 2012 جس دن بلدیہ ٹاؤن کراچی میں 300 لوگ شہید ہوئے کے قریب لوگ، اور یہاں پہ بھی تقریباً اس دن شو فیکٹری میں بھی 20-25 کے قریب لوگ، 300 سے زیادہ لوگوں کی اس دن شہادت ہوئی. اگر وہ دونوں شہادتوں کی وجہ صرف ایک تھی، اگر وہاں پہ صرف اخراج کے راستے دونوں موجود ہوتے تو کسی کی ڈیتھ نہ ہوتی، کسی کی شہادت نہ ہوتی وہاں پہ. تو یہ اس لیے جہاں پہ بھی آج کھڑے ہیں یہ نہ ہو اتنے اچھے اپنے شہر کو ہم جو ہے وہ آج ایک جنگل بنا لیں. میں ان لوگوں سے بھی اس ذمہ داری کی بات کرتا ہوں. آپ مجھے صرف ایک جلدی سے جواب دیجیے، وقت بھی جانا ہے. آپ کا جو رسپانس ٹائم تھا یہاں پہنچنے کا وہ کتنا تھا؟ جی ابھی ہمارا امیڈیٹلی یہاں سے ٹرک نکلا ہے، اور جو ٹریفک کے اندر آتے ہوئے جو تھوڑا بہت آپ کا ٹائم نکل سکتا ہے بیکاز بالکل سامنے لوہاری کے اسٹیشن. آپ یہاں پہ کب پہنچے تھے جب آگ لگی، جب آپ کو خبر ملی؟ 8 to 10 منٹس کے اندر میکسیمم وہ پہنچ گئی ہوئی تھی ٹرک. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں. خواتین حضرات، اگر 8 سے 10 ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، 10 منٹ ڈاکٹر صاحب سنگاپور کا ٹائم ہے جہاں پہ سڑک کے اوپر آپ روٹی ڈال کے کھا سکتے ہیں، جہاں پہ تھوک پھینکنے کا آپ کو چلان ہوتا ہے. اگر 10 منٹ انٹرنیشنل ٹائم ہے اور 1122 کہہ رہا ہے کہ ہم 8 سے 10 منٹ میں یہاں پہنچ گئے، میں ان کو اگر آدھے کا بھی مارجن دے دوں تو یقین کیجئے یہ معاملہ ریسکیو کا نہیں، یہ کچھ اور ہے جس کی کہ شاید ہم اتنی قدر و قیمت نہیں کر رہے کہ جتنی قدر و قیمت ہمیں جانوں کی کرنی چاہیے. ایک جان جانے پہ تمام انسانیت مر جاتی ہے. حضرت آپ سے بات پوچھوں گا، لیکن جب اپنی حفاظت کی بات آتی ہے تو ہم سارا ذمہ حکومت پہ ڈالیں گے یا یہ ذمہ خود بھی اٹھائیں گے؟ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، فرد کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے حادثوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اگر ہم حادثوں سے سبق نہیں سیکھیں گے تو حادثے ہماری عادت بن جائیں گے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اور جب یہ ڈاکٹر رضوان بات کر رہے تھے کراچی کی، میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ وہاں پہ مدد کی بجائے کیمروں سے تصویریں کھینچ رہے تھے جلے ہوئے لوگوں کی، اور مدد کا کوئی پیراڈائم، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے لوگوں کو. آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی دیکھنے والے لوگ زیادہ، سمجھنے والے لوگ کیوں کم ہیں؟ جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں میں، لیکن جب تک یہ جنرل اویئرنیس لوگوں میں بھی نہیں آئے گی، اکیلی سروس ایک ڈپارٹمنٹ کبھی کچھ نہیں کر سکتی. آپ کا نام بھائی؟ شہاب قریشی میرا نام ہے. ہم اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس کے دو میرے ایک پھپھا جی اور میرے ایک انکل دونوں اس میں جو شہید ہوئے ہیں.
एक ही आरफ मोहम्मद आरफ साहब के नाम से शॉप थी, एक मोहम्मद आजम साहब। दूसरा ये है कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि समा टीवी को हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ कम अज़ कम पूरी वर्ल्ड में एक लम्हा ठहर जाइएगा, आपकी आवाज़ क्या है वो बताइए मुझे। हमारी आवाज़ बेसिकली ये है कि सबसे पहले मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा आग नहीं है जो विद इन 5 मिनट पूरी की पूरी मार्केट को अपनी आग की लपेट में ले ले रहा। ना ही ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, ना ही कि यूपीएस की वजह से हुआ है। ये हमारे हिसाब से कोई केमिकल ऐसा फेंका गया है जिसकी वजह से कि सारी की सारी मार्केट जो सी है ना, वो तकरीबन 5 to 10 मिनट में दहशतगर्दी का वाक़या 5 to 10 मिनट में पूरी की पूरी जो सी है। एक बिल्डिंग के ऊपर दहशतगर्दी क्यों है, बाजार में दहशतगर्दी क्यों नहीं? दहशतगर्द जो से हैं वो बेसिकली मार्केट्स को निशाना बनाते हैं बनिस्बत बाजार के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी मार्केट जल के कोयला राख हो गई है सारी, जिसमें हमारे जो से जो फूफा थे वो भी उनकी बॉडी जो सिर्फ कंप्लीट सारी की सारी डेड हो गई सारी। रेस्क्यू टीम वाले लेट पहुंचे हैं यहाँ पर ड्यू टू इंक्रोचमेंट यहाँ पर इतनी ज्यादा थी। अगर वो जल्दी इंक्रोचमेंट का भाई जिम्मेदार कौन है? इसकी इंक्रोचमेंट का जिम्मेदार पूरी की पूरी गवर्नमेंट है यहाँ के जो से आधी तरह। इंक्रोचमेंट का जिम्मेदार यहाँ का दुकानदार खुद नहीं है? बिल्कुल दुकानदार है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट आए पहले आके सारी इंक्रोचमेंट वगैरह सारी जो है खत्म करे आगे। आप बहसियत दुकानदार अपनी दुकान के आगे रेडी वाले को ना खड़ा होने देंगे तो फिर इंक्रोचमेंट कैसे होगी? सर बिल्कुल रेडी वालों को आने नहीं देंगे, पर जो है ये यूनियन की जिम्मेदारी है, जहां पर जो अहदेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करके रखें। खुदा न खासा दोबारा कोई ऐसा साने पेश आए तो रेस्क्यू टीमों वाले जो है ना बर वक्त पहुंच के जितनी से जितनी जो जानने जो है ना वो हमारी कीमती जनता वो बचा सकते। मैं आपकी बात पे आता हूँ, भाई को दीजिएगा माइक जरा। आपका नाम क्या भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फैसल अली है। फैसल, आप इस पे अपनी टेक क्या लेंगे? मेरे 2 रिलेटिव इस हादसे में शहीद हुए हैं और इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी भी मौजूद है और जो प्लाजा कल्चर है यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं है और कोई पार्किंग का सिस्टम नहीं है। रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन जितनी यहाँ पार्किंग का इशू है और जितना यहाँ पे हमारे इस प्लाजे के अंदर एक एग्जिट मौजूद था जिसे मालिकान ने बंद कर दिया और वहाँ दुकान बना दी गई। अगर ऐसा ना होता, ये दुकान ना बनाई गई होती तो शायद यहाँ पे ऊपर कोई प्रोटेस्ट किया? जी डेफिनेटली किया सर, लेकिन ये मालिकान और गवर्नमेंट और ये अफसरान जो हैं इनकी मिली भगत से यहाँ पे तो प्लाजे बगैर पार्किंग के बन जाते हैं और प्लाजे अपनी हदूद से बाहर आके बन जाते हैं। आपने वहां दुकान खरीदी ना, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी आपकी यूनियन है, इस साने को ना होने में आप मदद दे सकते थे। जी बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन सर यहाँ पे इंडिविजुअल की कोई आवाज नहीं सुनने वाला। आपके चैनल के हम मशहूर हैं, समा टीवी के आप लोग आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लाजा जो है ये प्री पार्टीशन है जो सामने है। हाँ जी, इसके नीचे दुकानें हैं और नीचे कपड़े की सारी क्लिट। यहाँ पे अगर आग लग जाए तो इस बिल्डिंग को गिरने में शायद 5-7 मिनट भी ना चाहिए हो। लेकिन क्या यहाँ के लोग किसी तरह अपने लिए हिफाजती इंतजाम खुद करते हैं, एज ए यूनियन करते हैं? जो टैक्स देते हैं उसकी वजह से हुकूमत नहीं करती, उनकी नाअहली है, ये बात दुरुस्त है। आप लोग खुद सब कारोबारी है, आप अपने लिए क्या इकदाम करते हैं? सर यहाँ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं, यहाँ पे लोग भत्ते लेते हैं और यहाँ दुकानों के बाहर रेडियां लगवाते हैं और इंक्रोचमेंट्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोगों को फेस करने। मुझे एक मेरी बात का जवाब दो, यहाँ पे भत्ता लेता है कोई रेडी लगवाने का? नहीं सर, मकसद ये है मेरा कहने का कि ये जो रेडियां लगाते हैं आप इनसे कभी पूछें कि ये रोज देते हैं, ये रोजाना की बेसिस पे पैसे देते हैं, किनको देते हैं? जी आप फरमाइए। फरूख अखलाक नाम है मेरा। इस मार्केट में एंटर होते ही 3 दुकानें हमारी हैं पहली एंटर होते ही, और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं। टोटली जो हजरात बातें कर रहे हैं ना, ये तो एक बिल्कुल सही है, पर जो एक्चुअल हकाइक है ना, जैसे अभी मतीन साहब ने बताया, सबसे पहले तो ये है कि अगर एग्जिट का रास्ता होता ना तो जो 12 बंदे थे सफोकेशन से दम घुटने से मरे वो ना मरते। ये तो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है ना जी, कि इसको हमने फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने भी प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, ये जो हल्का है ना जी, ये मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, ठीक है। और हम लोग मन के साथ, ये जितनी भी ताजिर बरादरी है नवाज शरीफ साहब के साथ नारे लगा, पीछे भाग, आगे जा, ये कर वो कर,
اور ابھی بھی ہم انہیں 4 دن سے دیکھ رہے ہیں، حکومت کا کوئی بندہ نہیں آیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے سوائے لالی پاپ کے، ہمیں کچھ بھی نہیں مل وہ رہا۔ لالی پاپ کیا ہے جو آپ کو دیا گیا؟ سر وہی تھا نا کہ بھائی آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کمیٹی بن کس رہی نے ہے۔ کہا؟ سر جو اس وقت ٹی ایم او صاحب تھے اور 7 ٹی ایم او جو ہے وہ سرکار کا سر ملازم ہے نا یار، اس کا تو نون سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ میں خود میٹنگ میں تھا نا، میں گیا ہوں 7 کلب پہ، ویری فرسٹ نائٹ ہم لوگ میٹنگ میں گئے ہیں، ملک پرویز صاحب اور وحید عالم خان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ جو ہیں یہ بہت بڑا المیہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، آپ لوگ جو ہیں یار یہ تو ایک رٹا ہوا جملہ ہے نا جو کہ انہوں نے جیب سے نکالنا اور کہہ دینا ہے۔ وہاں پہ میٹنگ پہ گئے، آپ نے ان کو ووٹ دیا، آپ ملے، آپ نے ان سے درخواست کیا کیا کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے؟ یہ درخواست تھوڑی لے کے جائیں گے۔ درخواست نہیں کی، ہم نے کہا ہے جو مر گئے ہیں ان کا کوئی نعم البدل تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن فی الوقت ہم لوگ سڑک پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے، نواز اس شریف کا صاحب سے جواب ڈیمانڈ ہے۔ پرویز صاحب آپ کو یہ دیں گے کہ انارکلی میں 1300 لوگ سڑک پہ بیٹھ کے روٹی کما رہے ہیں، آپ بھی کما لیں، آپ اس کا کیا سر جواب ہم دیں گے؟ ٹیکس پے کرتے ہیں اور ہمارے ہی ووٹوں سے اور ہمارے ہی ٹیکس کے ساتھ گورنمنٹ کا نظام چل رہا ہے جناب۔ یہ جو وزیر اعظم، آپ کچھ ان کو دیجئے، بات تو سنیں نا، یہ لوگ حضرت جو اتنا بڑے بڑے لمبا تو نہیں ہو عہدوں پہ- سکتا نا، فرمائیے۔ جی 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 فرمائیے۔ جی السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو میں سامان نیوز چینل کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ شہداء کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے یہاں ہماری آواز حکام بالا تک اور سی ایم او تک پہنچانے کا موقع دیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے حکام بالا اور سی ایم او صاحب سے کہ دیکھیں اقلیت کا ایک فرد ہلاک ہو جائے، کرسچن ایک ہلاک ہو جائے، چاہے وہ کوٹ رادھا کشن ہو یا کوئی اور جگہ ہو، تو اسے 25 لاکھ سے 50 لاکھ کی اناؤنسمنٹ دی جاتی ہے۔ ایک تاجر مر جائے، شہید ہو جائے، ایک مزدور مر جائے، مسلمان ہو، اور اس کے لیے 5 لاکھ روپے اور زخمی کے لیے 1 لاکھ روپیہ۔ خدا را یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل پالیسی بند کی جائے۔ خدا را ہمیں اگر عیسائیوں سے، اقلیت سے اوپر نہیں جگہ دے سکتے تو کم از کم ان کے برابر ہی دے دیں۔ بس یہی میرے حکام بالا سے کوشچن۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے قاری صاحب۔ قاری صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اقلیتوں کے ہاں جہاں کے سارے پاکستان کو، سب لوگوں کو سزا دی جاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی کمپنسیشن کمپیریٹیولی ایک وہ شخص جو کہ میں لفظ اقلیت نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان کے لیے کمپنسیشن اتنی کم۔ پہلی بات میں آپ سے 2 سوال کروں گا، مجھے آدھے منٹ میں اس کا جواب کائنڈلی دے دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس کو کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لیا، اس ملک میں لوگ نماز پڑھنے تو جاتے ہیں مسجد میں، لیکن اپنی جہاں سے وہ روٹی کما رہے ہیں اس جگہ کی حفاظت ان کا ذمہ نہیں ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ جتنی نماز ضروری ہے اتنی جان ضروری ہے، جان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، یہاں جان کی حرمت پہ لوگوں کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ یہاں پر ہم انارکلی میں بیٹھے ہیں تو اس وقت ہم ارد گرد میں دیکھیں تو ایک جنگل نظر آ رہا ہے کہ ہم جنگل کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اگر یہی کام ہمارے گھر کے اندر ہو تو ہم اپنی بیوی کو شاید ایک دن بھی نہ رکھیں کہ تم نے گھر کے اندر کیا جو ہے وہ جنگل لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تاجر حضرات جو پڑھے لکھے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ناجائز پارکنگ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور مجھے اس وقت افسوس ہو رہا ہے انارکلی میں بیٹھ کر کہ یہاں پر 13 اموات ہو گئی ہیں، ان بھائیوں کا سارا کچھ جل گیا جمع پونجی، اور ساتھ میں ارد گرد میں پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، پورا لاہور کھلا ہوا ہے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے۔ آپ سے تو سندھ والے ایم کیو ایم کے بندے اچھے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک ٹمبر مارکیٹ سڑی جلی جہاں پر کوئی جو ہے انسانی جان جو ہے وہ نہیں گئی، وہاں پر ساری رات لندن ایم تک کیو سے ایم کے دنیا نمائندے چیخ وہاں پڑی پہ کھڑے ہے، رہے اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ۔ پر حکمران جو ہے وہ وہاں جا کے ان کو کمپلسیٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے چند سال پہلے وہاں پر ایک کپڑے کی مارکیٹ جلی تو وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اندر جو ہے وہ اربوں روپے دیے، اور لاہور کے اندر جو ان کا اپنا حلقہ ہے، جو ان کے ووٹر ہیں، یہاں پر 13 بندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، لیکن نہ وزیر اعلیٰ پنجاب آنے کی اس نے زحمت گوارا کی ہے، نہ وزیر اعظم پاکستان نے کوئی اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، اور نہ ہی اسی طرح متعلقہ ایم این ایز آج کے پروگرام میں نہ کوئی ایم پی آیا ہے۔ تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے حکومت بالا کے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہمارے تاجروں کے لیے بھی سوچنے کا پروگرام ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں گا آپ کی بات سننے کے لیے، لیکن خواتین حضرات وقفے پہ جانے سے پہلے میں ایک ایمانداری سے آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کمپنسیشن کا ہے، یہ معاملہ بالکل ہے، یہ معاملہ اس کا بھی ہے کہ چیف منسٹر کو کسی کو ریپرزنٹیشن کے طور پہ یہاں تعزیت کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن کیا 2 سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، کیا اگلی دفعہ جب الیکشن ہوگا تو یہی لوگ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ نعرے نہیں لگاتے پھریں گے؟ ایک سوال۔
دوسرا سوال کہ کیا اس حادثے کا صرف یہی سبق ہوگا کہ ہم کمپنسیشن 5 سے 25 لاکھ لے جائیں اور معاملے کو ختم کر دیں؟ کیا وہ روحیں جو یہاں سے چلی گئی ہیں کیا روز قیامت وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے گی؟ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، حضرت عمر خطاب کے زمانے میں، حضرت ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات آپ کو، حضرت عمر خطاب کے زمانے میں جب قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کا حصہ رکھ دیا کہ یہ اتنا حصہ لیں گے، اور سب سے کم حصہ جو ہے وہ اپنے خاندان کا رکھا۔ سڑک پہ جا رہے تھے تو اب ایک لڑکی کو دیکھا، تو لڑکی کو دیکھ کے صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے لڑکی جا رہی؟ لوگوں نے کہا عمر یہ تمہاری اپنی پوتی ہے، یہ عبداللہ کی بیٹی ہے۔ وہ کم خوراک سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنی پوتی کو نہیں پہچانا۔ یہ مثال تو عمر خطاب کی دیں گے، لیکن ووٹ جا کے اس کو دیں گے جو کہ ہماری کوئی قدر قیمت نہیں کرتا۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر یہی رویہ، یہی مزاج آپ کا رہے گا تو پھر یہی مار قدرت آپ کو دیتی رہے گی۔ حضرت آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہ صرف اور صرف راستہ بند کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ راستہ کھلا ہوتا تو یہ جانی نقصان نہ ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ اب رہا مسئلہ حکومت کا، اب دیکھیے کہ چونکہ میں اس بازار کا صدر ہوں اور مجھے دوستوں نے، بھائیوں نے اور ایسے لوگوں نے جو یہاں جن کا سب کچھ جل گیا ہے، انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی ہے کہ بٹی صاحب یہ ہمارے نقصانات ہوئے ہیں۔ ملک پرویز صاحب نے مجھے کہا کہ بٹی صاحب ان سے لے لیں لسٹ اور بیٹھ کے طے کریں کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اب دیکھیے حضرت میں بڑے ادب سے ہاتھ میں باندھ کے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی سفید داڑھی کا تھوڑی سی حیا کیجیے۔ آپ لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ حکومت آپ کو کتنے پیسے دے، دکانداروں نے مجھے کیسی بات ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، ان لوگوں نے مجھے لسٹ دیا یا نہیں دی؟ حضور وہ لسٹ ضرور دیا۔ کیا اس سارے بازار کا، انارکلی بازار کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا 22 سال کا بیٹا ہے، اس کے آپ کو 5 لاکھ ملے یا 7 لاکھ ملے؟ بھائی زیادہ دیکھیے، خدا کا خوف کریں، اگر آپ کی ڈیمانڈ ہی حکومت سے یہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کا ایک دیا ٹوکن انہوں نے، اب حکومت سے ہم لے کے دیں گے جب انہیں کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی 13 لاشوں پہ حکومت کے ساتھ موازنہ فرمائیں گے کہ ان کے بیٹے کو 22 ملنا چاہیے، ان کو 13 ملنا چاہیے۔ یہ سیاست ہے لاشوں پہ۔ دیکھیں یہ تو خدا کا واسطہ ہے، سیاست میں لا رہے تھے۔ ہم لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ جو ان کا بیٹا یہ تو دکان کے مالک تھے، جو یہاں پہ ملازم بڑا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ 50,000 روپیہ۔ لیکن یہ بھی نہیں آپ اٹھائیے۔ آپ بالکل یہاں پہ بیٹھے دوست جو ادب کے ساتھ یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں ریڈیو والوں کی ذہنیت کی کہ جناب یہ جراب 5 روپے کی، 10 روپے کی۔ یہاں پہ جرابیں نہیں چلی ہیں، یہاں پہ لوگ مرے ہیں۔ خدا کا نام ہے، جس کا بیٹا گیا اس کے دل سے جس آدمی کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس کا کیا کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہاں پہ آپ کے اندر اختلاف ہے کہ کون سیاستدان آیا، کون نہیں آیا گیا؟ آپ اسے لائیے۔ آپ کے پاس ایز اے پالیسی، آپ کے حکمران ہیں، آپ کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے آپ کو کیا پالیسی دی کہ جناب یہ بجلی کی تاریں آپ آئندہ سے نہیں لگیں گی، یہاں پہ کھمبے پیچھے کر دیے جائیں گے، یہاں پہ سڑکیں سیدھی کر دی جائیں گی، آئندہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہوگا تو یہاں پہ 1122 3 منٹ میں پہنچے گا، 8 منٹ میں نہیں پہنچے گا۔ آپ نے کوئی پلان ہی نہیں دیا، آپ کمپنسیشن کی اور پیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی صورت تو یہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، آپ پلیز متین صاحب کو دیجیے گا۔ متین صاحب آپ بات کیجیے گا۔ میں صرف وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دلجوئی کے لیے، ہمارے جتنے متاثرین ہیں ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کسی کو خدا را ادھر بھیجیں، اور اگر ہمیں انصاف نہ ملا شہباز شریف صاحب لاہور کی گلیوں میں تو آپ یقین کریں ہم سارے متاثرین کو لے کر اس مارکیٹ میں لے جاؤں گا، ساروں کو یاد رکھیں، سارے چلے جائیں گے اور دیوار کھڑی کر دینا اور دیوار پہ لکھ دینا کہ انصاف مل گیا ہے۔ بس ہم بھی انہی بچوں میں چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں بھی جانوں، یہ بڑا شوق ہے، میں اپنے بچے کے پاس چلا جاؤں۔ میرے بچے نے مجھے لحد میں اتار رہا تھا اور میں نے بچے کو اتار دیا۔ یہ دیوار بند کرنا، یہ ویسے بھی قبرستان ہے، اس کو قبرستان بنا دینا، اس کو باہر دیوار بنا کے نا اس میں باہر لکھ دینا کہ انصاف مل گیا۔ اور یقین کریں سارے متاثر تیار ہیں کہ نہیں جانے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے کریں، اندر چل جائیں گے ہم، یاد رکھیں اندر جائیں گے، دیوار کھڑی کر دینا، پھر ہو جائے گا انصاف۔ نہ آئے کوئی بندہ، کوئی آدمی ادھر نہیں، ہم صرف ٹاپک یہ ہے کہ یہاں نہیں آیا،
یہاں متاثر بیٹھے ہیں، اب تو میتیں دفنانے تھے، ٹھیک ہے آئے فوٹو اسٹیشن کیا چلے گئے. یار بھائی اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ متاثرین کو مجھے یہاں پہ راضی کرو، مطمئن کرو. میں آپ کی بات آپ سمجھتا ہوں. مجھے علامہ صاحب میں ایک سیکنڈ آپ کا جملہ لیتا ہوں. میں ساروں سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ اس سے نہیں مانتے تو آپ مجھے بتا دیجئے ہم نہیں مانتے. آپ کے گھر سے نکلا ہو جنازہ آپ کے بچے کا، آپ کی بیٹی اور بیٹے کا جو ہو 18 سے 22 سال کا، پھر میں خدا کی قسم پوچھوں کہ جو لوگ سیاستیں کر رہے ہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا، 50,000 ہوگا کہ 26 لاکھ ہوگا، پھر ان سے یہ کہنے والا نوجوان وہ بالکل حق پہ ہوگا جو کہے گا کہ 50 لاکھ میرے سے لو اور حمزہ تم اپنے بیٹے کو مار کے دکھاؤ. پھر یہ انصاف کہاں پہ جائے گا؟ بے شک یہ کہے گا، بے شک. فرمانے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. جس باپ کا جوان بیٹا آل ان آل ہو اور اس کا جوان بازو ٹوٹ جائے تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اس کو لحد میں آپ کا اتار کمانے والا اور کوئی نہیں ہے؟ کمانے والا ہے مگر وہ ایک بازو تھا. دو بھائی بیٹھ کے مل کے دونوں کام کرتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ کو میں اس شہر کا، اس ملک کا، پاکستان کا، مسلمانوں کا، میں آپ کو ایک بزرگ مانتے ہوئے کہتا ہوں، آپ ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کے ان کو کیا رائے دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ رویہ ان کا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. آج تک کوئی پوچھنے نہیں آیا یہاں پہ. شہباز شریف صاحب بڑی ہمیں بڑھتے ہیں، میٹرو بس بنا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا کر دیا یہاں پہ آگے؟ کوئی سڑک سے تو بھائی موٹر سائیکل نہیں گزر سکتی. خدا کا نام لیں، یہ کام باہر سے آ کے کسی نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر حکومت یہاں پہ ٹریفک بند کرے گی، آپ ہڑتال کریں گے کہ جناب یہاں پہ لوگ نہیں آ رہے، کسی طرف تو جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ مشورہ دیجئے، مشورہ چھوٹی دیجئے. سی عرض ساری چیزیں جو میں آج دیکھ رہا ہوں یا اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک سمپل سی بات ہے. آئی تھنک جتنے بھی ہم آئے وہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے آئے تھے. ہمیں ایک جو چیز سب سے بڑی چیز ہے کہ باہر اگر انہوں نے 50-60 سال پہلے یہ سسٹم بنائے اور نظام بنائے تو صرف ایک تھا، وہاں پہ رسپیکٹ فار ہیومن لائف تھی، یعنی انسانی زندگی کی کا قدر احترام تھی. تھا. جہاں پہ انسانی زندگی کی قدر ہوتی ہے وہاں پہ ہسپتال میں بھی رویہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. وہاں پہ آپ انسانی زندگی کو کسی ایک ڈینجرس پلازے میں خطرے میں بھی نہیں ڈالتے. اور ہمیں اس کی طرف جانا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، تاکہ کسی انسان کی زندگی جائے ہی نہ. اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم نے جس وقت یہ سروس شروع کرنی تھی 50 ایمبولینسز لاہور میں ہوتی تھی، لیکن کسی انسان کو نہیں ملتی تھی، کسی شہری کو ایک نمبر ڈائل کر کے. ایک صرف ہم نے سسٹم بنایا آج بغیر کسی تفریق کے، رنگ و نسل کے، امیر غریب کو، بلکہ 99% غریب لوگ ہیں جن کو سروسز جو ملتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ اپیل کروں گا کہ یہ ہم انکروچمنٹس اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے ہم اپنی زندگیوں کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ خطرے میں مت ڈالیں. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات، خوبصورت تو نہیں، آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں. یہ بات اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا بچہ مر جائے نا، وہ کہے کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہو گیا، تو اللہ اس کو بے حساب جنت دے دے گا. لیکن معاملہ یہ ہے آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں. آپ کمپنسیشنز کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شہباز شریف آتا، نواز شریف آتا، وہ ہمارے جنازوں میں شامل. آپ اپنی لاشوں پہ خود سیاست کر رہے ہیں. حضرت پیچھے مائک دیجیے گا، پیچھے ان کو مائک دینا. اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. یہ بیچارے غریب لوگ اگر حکومت ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گی تو اور کس نے رکھنا ہے؟ حکومت تو مائی باپ ہوتی ہے. یہ مائک ادھر دیجیے گا، مائک ادھر دیجیے گا بیٹا، ادھر. جی آپ حضرت نام بتا دیجیے گا. میرا نام جاوید خان ہے. جی جاوید. میں ولید کا اور نعمان کا، ولید اور نعمان کا چچا ہوں میں. یہ 22 سال کا بچہ ایک گیا، ایک محمد نعمان جس کی 3 بچیاں، ایک 8 ماہ کی، ایک 1.5 سال کی اور ایک 3 سال کی. بندہ ان سے پوچھے یہاں کے جتنے بھی ہیں تاجران کے اور اعلیٰ کام سے کہ کیا یہی رہے گا حساب کتاب؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یا 20 دفعہ یہ آپ مجھے بتائیے کب تک چلتا رہے گا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں، کب تک چلتا رہے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کب تک چلے گا؟ جب تک ہمارے یہاں کے تاجران جو سے ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی جب تک آپ کے تاجران سارے لوگ یہاں کے خود اتحاد نہیں کریں گے اور خود سیاست نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ خود ایک زبان نہیں ہوں گے تب تک یہ چلتا رہے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا. صحیح کہہ رہے ہیں یار ان خان صاحب کے پاس جائے گا. جی بیٹا. رحمان رحیم. میرا نام عزیز الرحمان ہے، میں اسی مارکیٹ کا تاجر ہوں. جی فرمائیے. میں 2 ٹوک بات کروں گا. اگر جو واقعہ یہاں پر ہوا، مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو غفلت ہوئی ہے، چاہے 30 سال پہلے ہوئی، چاہے 15 سال پہلے ہوئی ہے، چاہے 10 سال پہلے. کون شہید ہوئے ہیں؟ میرا ورکر شہید ہوا ہے اور خدا کی قسم میرا دل جو ہے نا خون کے آنسو رو رہا ہے اس پہ بھی. اور جو لوگ اور ہیں، میں خاص طور پہ ہمارے صدر صاحب متین صاحب کا جو بیٹا تھا، خدا کی قسم میں بھی شادی شدہ ہوں. اگر میری اولاد ہوتی نا تو اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کو دکھ ہوتا ہے.
بے شک ان کو جتنا دکھ ہے یقین کرے اتنا دکھ کسی کو نہیں ہوگا، لیکن ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ میں صرف سی ایم صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال کروں گا، اگر اس واقعے میں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہوتی تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ آپ کیا مطلب ہے کہ اس کا آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن خواتین حضرات بالکل وقت ختم ہو گیا۔ میں ادب سے سارے دوستوں سے کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت سے خوف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک میری امت مال کی محبت میں نہ پڑ جائے، ایک، اور دو میری امت جو ہے وہ موت کے خوف سے ڈر جائے گی اور زندگی کی طرف جائے گی۔ یہاں پہ زندگی کی طرف جاتی ہوئی بھی قوم نظر آتی ہے، اور مال کی محبت میں بھی ذمہ دار کون ہے اس کا فیصلہ یقین کیجئے یہ روز قیامت ہی ہوگا، کیونکہ یہاں فیصلہ کریں گے تو کوئی کسی کا گریبان ضرور پکڑ رہا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔